हर गांव में एक कमेटी बनाइए आप, जो भी वहां पे भीख मांगने आता है स्टॉप हिम, उसको रोकिए आप, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करिए। जब उसको अपने गांव वाले नहीं देंगे, यानी इसका मतलब है कि उस गांव में भी अच्छे लोग रहते हैं, क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा है? क्या उन्हें इल्म नहीं है कि ये गरीब है? वो फिर दूसरे इलाके में क्यों आता है? अभी मैंने एक बिजनेस है, एक ठेकेदार बैठा है, वो लोगों को हायर करता है या उठा के ले जाता है, या कुछ नातवान लोग होते हैं उनका इस्तेमाल करता है, और लोगों को तरस दिलाता है और पैसे जमा करता है। और उन गाड़ियों को एक बार आप चेक करिए, एक बार प्लीज़ आप उनको चेक करिए, वो आते कहाँ से हैं और वो कितना खैराती माल जमा करके ले जाते हैं। क्या उन खैराती इदारों का जिनका वो नाम लेते हैं, उनसे किसी गरीब को मिला है? कोई यतीम बेवा वहाँ से कुछ राशन हासिल कर सकती है? अगर कर सकती है तो जो वो उनका हिसाब किताब कहाँ है? उनका गोशवारा असल में हकदार होता है, उस तक ये हक नहीं पहुँचता है। वो बेचारा अगर मांगने वाला हो उसे नहीं दिया जाता है, या बिना मांगे हो, ना मांगता हो लेकिन मुस्तहिक है, उस तक ये माल पहुँच ही नहीं पाता है। बसा औकात हमने देखा है इस पैसे से क्राइम किया जाता है। वो जो एडिक्ट्स है वो भी बैगिंग करते हैं, और वो पैसा बराह रास्त चर्स, ड्रग्स और शराब जैसी मुजिर नशावर चीज़ों को खरीदने में इस्तेमाल किया जाता है। जब भी आपके पास कोई बंदा आता है भीख मांगने के लिए कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो, शरीयत के दलाइल से साबित है, उसको कहा जाता है कि आप अपनी सोसाइटी से ऐसे चंद गवाहों को लाइए जो मोमिन हो, जो एतमाद वाले लोग हों, और वो शहादत पेश करें कि आया इस माल को हासिल करने के लायक आप हो, इस सदका को, इस खैरात को या इस ज़कात को हासिल करने के काबिल आप हो, इसके मुस्तहिक हो आप, और उसको हम दे सकते हैं। अब हमें कौन सी पहचान है जो हमारे पास हाथ फैला के आता है? ये अल्लाह का माल है, आप ज़ाया कर रहे हैं, और अगर आप ज़ाया कर रहे हैं तो कल आपको उल्टी पुरसिश होगी, बजाय सवाब के, बजाय अजर के। आप ये देख के क्या हमें अजर मिलेगा कल, बिल्कुल आपको पकड़ होगी कि आप अल्लाह के दिए हुए माल को ज़ाया कर रहे हो। और जब तक हॉस्पिटल में ऐसा भी देखा गया है, एज आई हैव इन्वेस्टिगेटेड माई सेल्फ, हॉस्पिटल से कुछ पेशेंट्स के डॉक्यूमेंट्स चुराए गए, वो बीमार थे, उन डॉक्यूमेंट्स का बाज़ाब्ता इस्तेमाल किया जाता है और ओरिजिनल कॉपी होती है, और आपके पास जब हॉस्पिटल की ओरिजिनल कॉपी होती है, वो पेशेंट से चुराए गए हैं या उनसे कॉपी कराए गए हैं किसी तरीके से, और वो डंडूरा पीटते हैं सोसाइटी में, भाई हमें इस नाम पे दीजिए, और आप दे देते हैं कि भाई ये पेशेंट है। हालांकि और उन लोगों को खिलाफ जो मांगते नहीं है लेकिन मिस्कीन, मोहताज है, ज़रूरतमंद है, भूखे हैं, और वो लोग जो ज़रूरतमंद भी है और हाथ भी फैलाते हैं, उनको खिलाओ। इसमें वो उठाया जाता है पुरानी कपड़े लगा के, वो बंदे ड्रामा करते हैं, अंदर बाजू बांधते हैं, हालांकि वो बाजू उसकी होती है, टूटी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो अंदर बाजू रख के बाहर से उसके वो स्लीव्स जो होते हैं वो अवेज़ा होते हैं, और वो डंडोरा पे कोई चेक नहीं करता है उसको, लंगड़ा बन के कोई जिनको जमा करता है। हमें जज्बाती बनाने के लिए आकर हुआ क्या इस कौम को, क्यों इमोशनल बन रहे हो? नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एक मुद्दा मकसद रहता है कि हम अपने इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें या जितने भी मसाइल होते हैं उन चीज़ों पे हम अपनी नज़र बनाए रखते हैं, चाहे वो सियासी मुद्दा हो, समाजी हो, दीनी हो, या कोई और मुद्दा या मसला हो। चूँकि हमारे इर्द गिर्द जो है कई, जो हमारा समाज है, कई खराफात और समाजी बुराइयों से आजकल जूझ रहा है, तो आज जो हमारे साथ बात करने के लिए ख़ास मेहमान हैं वो हैं मोहतरम फयाज़ अहमद बेग साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, एक जाने माने सहाफ़ी और समाजी कारकुन हैं। आज हम इसी मौजू के इर्द गिर्द बात करेंगे कि बैगिंग जो है कितना बड़ा सोशल इविल है, या हम देखते हैं कि हमारे घरों के सामने अचानक से बंदे आते हैं, कभी एक चीज़ के नाम पे, कभी दूसरी चीज़ के नाम पे, हमारे घरों के अंदर से, हमारे जेबों के अंदर से माल लूटे जाते हैं। बेग साहब, सबसे पहले हम आपका खैर मकदम करते हैं इस चैनल में, आपका ने अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे नाज़रीन के लिए निकाला, तो बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहिए? जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, जैसा कि मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि आजकल हमारे समाज में, हमारे इर्द गिर्द काफ़ी सारी बुराइयां जन्म ले रही हैं, जिनमें से हम पहले बात करेंगे बेगिंग की, यानी कि भीख मांगना। ये एक बहुत बड़ा इविल है। जैसा कि आप समाजी कारकुन हैं, दीनी खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं, सहाफ़ी भी हैं, तो क्या ये किस हद तक जायज़ है, चाहे हम शरीयती बात करें या हम दुनियावी तौर से, इखलाकी तौर से बात करें, क्या कहना चाहेंगे? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें दो पहलू जो आपने पूछे, एक सोशल लेवल पे और एक रिलीजियस लेवल पे। समाजी लेवल पे अगर हम देखें तो इस वक्त हम चूँकि 21st सेंचुरी में दाखिल हो चुके हैं, 21वीं सदी में, चूँकि एक बंदा निकले, रोज़गार के वसाइल मौजूद हों, कारोबार मौजूद हो, और वो बैगिंग को इख्तियार करे, ये एक ज़िल्लत आमेज़ काम है, और हर एक इस शख्स को, इसकी इज़्ज़त नफ्स को एक दूसरे नज़रे से देखता है। और जहाँ तक मैं वर्ल्ड लेवल की बात नहीं करूँगा इस वक्त, लेकिन 2-3 कंट्रीज़ जहाँ पे ये प्रिवेल हो रहा है, और इसकी कुछ कंडीशंस है सोशल लेवल पे। एक बिज़नेस, दूसरा उन लोगों को हायर किया जाता है बैगिंग के लिए, बेसिक एम्प्लॉय,
ایز لیبررس. ان کا ایک ٹھیکیدار ہوتا ہے. جیسے یہاں پہ بٹھوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں, ان کا ایک ٹھیکیدار ہوتا ہے, کانٹریکٹر ہوتا ہے, وہ ان کو فروخت کرتا ہے جموں سے کشمیر, کشمیر سے جموں, یا جہاں پہ ان کو کام ملے پیسہ تو ٹھیکیدار لیتا ہے. ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ چیزیں دی جاتی ہے زندہ رہنے کے لیے, باقی ان سے کام لیا جاتا ہے. اور بیگنگ کا یہ بھی ایک پروسیجر ہے کیونکہ پریویل ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں. سوشل لیول پہ بات کروں گا, بیانڈ دا بارڈرس. اور یہ ایک مرض ہے. اس کے لیے گورنمنٹ کو, این جی اوز کو, دوسرے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے, اس کو روکنا چاہیے, چونکہ یہ ایک بزنس ہے. ایک ٹھیکیدار بیٹھا ہے, وہ لوگوں کو ہائر کرتا ہے یا اٹھا کے لے جاتا ہے, یا کچھ ناتواں لوگ ہوتے ہیں ان کا استعمال کرتا ہے, اور لوگوں کو ترس دلاتا ہے اور پیسے جمع کرتا ہے, اور ان کو کچھ پیسہ دیا جاتا ہے سروائیو کرنے کے لیے, باقی پیسہ ان کے جیب میں چلا جاتا ہے. ایسا ہوا بھی ہے اور پروف بھی ہے. دوسرا, اگر ہم دیکھیں ریلیجس لیول پہ مال اللہ تعالیٰ کا ایک امانت ہے ہمارے پاس, یہ ایک نعمت ہے, یہ ہر ایک کے پاس نہیں ہے, اور جس کے پاس ہے اللہ کے ہاں اس کی پرسش ہوگی. بار بار کہا گیا ہے کہ فضول خرچی سے آپ کو بالکل پرہیز کرنا چاہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, یا واللہ لا یحب المسرفین انہ لا یحب المسرفین. ہمیں کہیں پہ بھی مال کو ضائع کرنے کا, غلط طریقے سے خرچ کرنے کا اختیار نہیں ہے, یہ ہمارے ہاتھ اختیار میں نہیں ہے. قرآن نے زکوٰۃ کا جو موضوع باضابطہ وہاں پہ مینشن ہے, زکوٰۃ کے یا اس صدقہ خیرات کے, ان کی بہترین صدقہ تو زکوٰۃ ہے جو فرض ہے, اور وہاں پہ کیٹیگرائز کیا گیا ہے. آئی تھنک 8 کیٹیگریز ہے وہاں پہ, 8 درجے ہیں جن کو دینا چاہیے. اور فقراء اس میں ضرور آتے ہیں, مساکین ضرور آتے ہیں. اب یہاں پہ پہچان ہے, ہم کس کو دیں, چونکہ احادیث مبارکہ اس روشنی میں بالکل وضاحت فرما رہے ہیں. جب بھی آپ کے پاس کوئی بندہ آتا ہے بھیک مانگنے کے لیے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہو, شریعت کے دلائل سے ثابت ہے, اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی سوسائٹی سے ایسے چند گواہوں کو لائیے جو مومن ہوں, جو اعتماد والے لوگ ہوں, اور وہ شہادت پیش کریں کہ آیا اس مال کو حاصل کرنے کے لائق آپ ہو, اس صدقہ کو, اس خیرات کو یا اس زکوٰۃ کو حاصل کرنے کے قابل آپ ہو, اس کے مستحق ہو آپ, اور اس کو ہم دے سکتے ہیں. اب ہمیں کون سی پہچان ہے جو ہمارے پاس ہاتھ پھیلا کے آتا ہے؟ یہ اللہ کا مال ہے, آپ ضائع کر رہے ہیں. اور اگر آپ ضائع کر رہے ہیں تو کل آپ کو الٹی پرسش ہوگی, بجائے ثواب کے, بجائے اجر کے. آپ یہ دیکھ کے کہ ہمیں اجر ملے گا کل, بالکل آپ کو پکڑ ہوگی کہ آپ اللہ کے دیے ہوئے مال کو ضائع کر رہے ہو. اور جب تک ان کیٹیگریز جو قرآن نے منتخب کی ہے, ان کیٹیگریز کو آپ نہ دیکھیں, پہچان نہ کریں, ان کو آئیڈینٹیفائی نہ کریں, تب تک یہ چیز آپ زیادتی کریں اپنے مال سے اور اللہ کے حکام کو جھٹلا رہے. اور دوسری بات, یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, بار بار انفاق باللہ کی بات قرآن میں آتی ہے. انفاق, آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یہ نہیں ہے کہ آپ مت دیجیے, مساکین کو مت دیجیے, جو آپ ہاتھ پھیلائے مت دیجیے, نہیں, ایسا نہیں کہا گیا ہے. آپ دیجیے, بٹ آفٹر پراپر انویسٹیگیشن. آپ تحقیق کریے کیا واقعی جو یہ مانگنے والا ہے یہ مستحق ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے, جو اصل میں حقدار ہوتا ہے اس تک یہ حق نہیں پہنچتا ہے. وہ بیچارہ اگر مانگنے والا ہو اسے نہیں دیا جاتا ہے, یا بنا مانگے ہو, نہ مانگتا ہو لیکن مستحق ہے, اس تک یہ مال پہنچ نہیں پاتا ہے, تو یہ ان ہاتھوں میں چلا جاتا ہے. ہو سکتا ہے بسا اوقات ہم نے دیکھا ہے اس پیسے سے کرائم کیا جاتا ہے, الٹا سوسائٹی کے نارمز کے خلاف کام کیا جاتا ہے, اس میں استعمال کیا جاتا ہے. یا آج تو ڈرگ میں سے آپ جانتے ہیں, ڈرگس آج بہت بڑی وبا پھیل چکی ہے. ڈرگس کے بارے میں آپ سبھی پروگرامز کر رہے ہیں, این جی اوز کام کر رہے ہیں, گورنمنٹ سرکاری سطح پہ کام کیا جاتا ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ وہ جو ایڈکٹس ہے وہ بھی بیگنگ کرتے ہیں, اور وہ پیسہ براہ راست چرس, ڈرگس اور شراب جیسی مضر نشاور چیزوں کو خریدنے میں استعمال کیا جاتا ہے. اور اس لیے آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے. آپ جس کو مال دے رہے ہیں, اور کشمیر میں ایک بڑی مصیبت ہے, آپ کو ترس دلایا جاتا ہے. یعنی میرے پاس میرا ہسبینڈ بیمار ہے, وہ نہیں ہے, یہ نہیں, میرے بچے نہیں ہیں, میرا کوئی ہاسپٹل میں. ایسا بھی دیکھا گیا ہے, ایز ہیو انویسٹیگیٹڈ مائی سیلف, ہاسپٹل سے کچھ پیشنٹس کے ڈاکیومنٹس چرائے گئے, وہ بیمار تھے. ان ڈاکیومنٹس کا باضابطہ استعمال کیا جاتا ہے, اور اوریجنل کاپی ہوتی ہے, اور آپ کے پاس جب ہاسپٹل کی اوریجنل کاپی ہوتی ہے, وہ پیشنٹ سے چرائے گئے ہیں یا ان سے کاپی کرائے گئے ہیں کسی طریقے سے, اور وہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں سوسائٹی میں, بھائی ہمیں اس نام پہ دیجیے, اور آپ دے دیتے ہیں کہ بھائی سی پیشنٹ ہے. حالانکہ ہماری سوسائٹی میں بہت سے مستحق لوگ ہیں, اور اس کے لیے ایک پراپر سسٹم ہے اسلام میں. بیت المال کے ذریعے سے وہاں پہ آنےسٹ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے, سوشل ورکرز کو دیکھا جاتا ہے. سب سے پہلے ہماری پریارٹی ہونی چاہیے ہمارے رشتے میں, ہمارے ہمسایہ میں, یا ہمارے جو نیکسٹ ڈور نیبرز ہیں, ان میں کون سا مستحق ہے. اس کے لیے اسلام آپ کو پروموٹ کرتا ہے, پروپیگیٹ کرتا ہے کہ آپ یہ کام کریے. ہمسایہ لوگوں کو دیکھ کے, آپ رشتہ داروں کو دیکھ کے, اگر وہ مستحق ہے ان کو دیجیے, لیکن دینے کا ایک طریقہ ہے تاکہ انہیں کبھی ان کی عزت نفس پہ داغ نہ آ جائے. بیگ صاحب, جاننا چاہوں گا کہ جیسا کہ آج کل کے دور میں مسجدوں, درسگاہوں یا تعلیمی اداروں کے نام پہ
پیسہ جمع کیا جاتا ہے بطور چندہ، تو کیا یہ جائز ہے؟ اصل میں یہ کام مفتیانی نظام کا ہے، وہ کس چیز کو جائز قرار دے کس چیز کو ناجائز قرار دے، لیکن سوشل لیول پہ جتنے ہماری پرسیپشن ہے وہ شاید اٹ از سفیشینٹ، اٹس اے بیٹر پروف. میں نے خود دیکھا ہے، ایک بندہ آیا، اس نے وہ چندہ جمع کر رہا تھا ایک دارالعلوم کے لیے، حالانکہ اس سے تو ان کی بھی عزت افزائی نہیں ہو رہی ہے، اصل میں ہمارا حق بنتا ہے کہ ان کو دے دے اور ایک صحیح طریقے سے دے دے، لیکن ان کے نام پہ میں نے خود دیکھا ہے اور میں اس کا خود ایک گواہ بھی ہوں. ایک بندہ آیا، اس نے ایک دو ہزار لوگوں سے جمع کیے تھے. ایک اس نے کہا تھا کہ ہمارے یہاں بنات کا دارالعلوم ہے، درسگاہ ہے، اس کو ہم پڑھاتے ہیں، وہاں کھانا کھلانا پڑتا ہے بچوں کو. جب اس نے مجھے رسید بک دکھایا، مجھے بھی پرووک اس نے کیا کہ آپ دیجیے، میں نے انکار کیا کہ میں وداؤٹ پروف نہیں دوں گا، لیکن پھر میں نے 100 روپے نکال کے جیب سے اس کو دے دیے اور ریسیپٹ میں نے لیکن حاصل کیا. ریسیپٹ کو میں نے امیجیٹ اپنا ایک ہمارا صحافی ساتھی ہے اس کو دے دیا، نام نہیں لوں گا میں، اور اننت ناگ سے قریب، میں نے اس گاؤں کا نام بھی نہیں لینا چاہوں گا، اننت ناگ سٹی کے قریب 2 سال پہلے کا واقعہ ہے. اس کو میں نے فون کیا، بھائی یہ آپ دیکھو کیا یہ واقعی دارالعلوم وہاں پہ ایگزسٹ ہے، کیا وہاں پہ بچیاں پڑھتی ہیں؟ جو ہی وہ گیا، وہ بندہ مجھ سے تو فارغ ہو گیا، وہ تو چلا گیا، لیکن مجھے 5-6 منٹ کے بعد فون آتا ہے کہ وہاں تو اس قسم کا کوئی درسگاہ دارالعلوم نہیں ہے، حالانکہ مجھے علمیت تھی کہ وہاں پہ ہے نہیں ہے. اب میں نے سوچا چونکہ اب نیا کوئی ایگزسٹ ہوا ہوگا وہاں پہ، اسٹیبلش ہوا ہوگا، تو جب میں نے اس بندے کو پکڑا، 1 گھنٹہ میں اس کی تلاش کرتا رہا اپنی سوسائٹی میں نے اس کو پکڑا اور میں نے پولیس کو حوالے کرنے کی کوشش کی. اب چونکہ کچھ ذمہ دار آئے، بھائی اب اس کو چھوڑ دو، ہماری سماج میں ایک مصیبت ہے، مجرم کو ہینڈ اوور کرنے نہیں دیتے ہیں. جب میں نے اس سے پوچھا لوگوں کے سامنے، بھائی آپ کا کیا پارٹ بنتا ہے اس میں، شیئر کتنا ہے آپ کا اس میں، اور اس نے اوپنلی کہا کہ 30% میرا شیئر ہے اس میں. اور جب ایک بندہ کلیکٹ کرنے والا 30% لیتا ہو، ہمارا پیسہ کہاں جاتا ہے؟ اور ہوشیار رہنا چاہیے، جتنے بھی ہمارے پاس رسید بک لے کے آتے ہیں، رسید بک ہے ان کے پاس، ہم فون بھی کریں آگے سے بندہ بالکل اٹھاتا بھی ہے کیونکہ اس کے ساتھ بات بنی ہوتی ہے. لیکن آج کل ایسا کوئی بندہ نہیں ہے کہ گوگل پہ یا ہمارے یوٹیوب پہ یا ہمارے فیس بک پہ یا ایسا کچھ معاملہ تو ہے نہیں، ہم امیجیٹ سرچ کر سکتے ہیں، ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، یا جو مدارس کی رابطہ کمیٹیاں بنی ہے ضلع اننت ناگ میں اسپیشلی بات کروں گا یا اسٹیٹ لیول پہ، ان مراکز کا رابطہ ضرور ہونا چاہیے ہر گاؤں کے اوقاف کے پاس، ائمہ امہ کے پاس، تب جا کر ان کے ذریعے سے اگر دیا جائے تو اچھا رہے گا. ورنہ ہم اندھادھند دارالعلوموں کو دے دیں، اندھادھند، حالانکہ وہاں تک تو پہنچتا نہیں ہے، حق بنتا ہے ہمارا، قرآن کی تعلیمات پڑھائی جاتی ہے، لیکن ان کا نام بدنام کیا جاتا ہے. میں نے یہ مثال اس لیے کہی کہ انویسٹیگیٹ فرسٹ کریے، مت دیجیے، آپ کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے، ادروائز ہمارا حق بنتا ہے، ہم دینی علوم کو پڑھانے کے لیے ہمیں فنڈز دینی چاہیے، ہمیں فنڈنگ کرنی چاہیے، ہمارے نذرانے وہاں پہ لگنے چاہیے. لیکن کیا آپ وزٹ نہیں کر سکتے ہیں؟ آپ کے جو نزدیک میں دارالعلوم میں آپ وزٹ نہیں کر سکتے وہاں پہ، جتنے آپ کے یتیم ٹرسٹ سے آپ وزٹ نہیں کر سکتے. اور دوسری بات، صبح گاڑی لے کے خود، مطلب اب تو ہمارے کان پھٹ رہے ہیں، ہر ایک بچہ بیمار تنگ ہو رہا ہے، صبح گاڑی لے کے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کے تھرو میں پولیس کو ریکویسٹ کروں گا، ایڈمنسٹریشن کو ریکویسٹ کروں گا، ان گاڑیوں کو ایک بار آپ چیک کریے، ایک بار پلیز آپ ان کو چیک کریے، وہ آتے کہاں سے ہیں اور وہ کتنا خیراتی مال جمع کر کے لے جاتے ہیں. کیا ان خیراتی اداروں کا جن کا وہ نام لیتے ہیں ان سے کسی غریب کو ملا ہے؟ کوئی یتیم بیوہ وہاں سے کچھ راشن حاصل کر سکتی ہے؟ اگر کر سکتی ہے تو جو وہ ان کا حساب کتاب کہاں ہے، ان کا گوشوارہ کہاں ہے؟ کیا سرکار، کیا متعلقہ تحصیلدار صاحبان، کیا ڈی سی صاحب یا کوئی دوسرے ذمہ دار جو ہیں، یا ہماری دینی یا سماجی جو ذمہ داریاں بنتی ہیں، ہماری جو اوقاف کمیٹیاں ہیں یا دوسرے انجو، کیا کبھی چیک کرتے ہیں کہ اگر یہ گاؤں میں مال جمع کرتے ہیں، صبح گاڑی لے کے آتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر، ویسے تو وہ بین ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، سوشل لیول پہ وہ ایک ہراسمنٹ کر رہے ہیں، ایک مینٹل ٹارچر بچوں کو ہوتا ہے. دوسری بات، جب وہ جمع کر کے لیتے ہیں، کیا ہم نے کبھی زحمت کی اس ادارے کو ہم ڈھونڈیں اور وہاں اس آفس کو چیک کریں کیا وہاں پہ آفس ایگزسٹ ہوتا ہے؟ اور اگر ہوتا ہے تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں ہوتی ہے؟ جتنا آپ نے مال لایا، کیا اتنا مال آپ نے غریبوں یتیموں کو دیا ہے اگینسٹ اے پراپر ریسیپٹ؟ کیا کبھی آپ نے پھر ان غریبوں کو پوچھا کسی چینل کے تھرو، حالانکہ اوپنلی ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے، کسی چینل کے تھرو، ایک پراپر سسٹم کے تھرو، ویدر یو ہیو ریسیوڈ اور ناٹ؟ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ وداؤٹ انویسٹیگیشن کسی بھی ادارے کو مال دینا اچھا نہیں ہے. حالانکہ اداروں کا ہمارے پر حق ہے، وہاں پہ دینی تعلیم کو پھیلایا جاتا ہے، وہاں پہ اس کے ساتھ ہماری سماجی ذمہ داریاں جڑی ہیں، لیکن اس کے لیے بھی ایک انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے، اور آفٹر پراپر انویسٹیگیشن ہمیں ان کو دینا چاہیے، کیونکہ اللہ کا مال ضائع کسی بھی صورت میں نہیں ہونا چاہیے. بیگ صاحب، جاننا چاہوں گا کہ شرعی طور پہ اپنی مال دولت کو کس انداز میں خرچ کرنا جائز ہے؟ سب سے پہلے میں بتاؤں گا، ابھی ہمارے پاس ایک نذرانے کے طور پہ ہم جو ہماری قربانی ہوتی ہے، حالانکہ میں ایکسکیوز کرتا ہوں چونکہ میں ایک اسلامی اسکالر نہیں ہوں، اسلامی تعلیمات کا طالب علم بھی نہ ہوں، لیکن ایک ذمہ داری ہے بولنے کی.
تو اس حوالے سے اس میں کچھ معاملے ہو سکتے ہیں، چونکہ جہاں تک قربانی کا گوشت ہے، یہ مثال کے طور پہ میں آپ کو کہتا ہوں، وہاں پہ کہا فَكُلُوا مِنْهَا، آپ خود کھاؤ، وَآتِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، دو کیٹیگریز اپنے کے بغیر، دو کیٹیگریز، وَبَاعِثَ الْفَقِيرِ دوسری جگہ آیا ہے قرآن میں. تو قانیہ والمعطر یہ وہ دو لوگ ہیں، کیٹیگرائز کیا ہے قرآن نے یہاں پہ. ایک تو خود کھاؤ فکلوا منہا، اور ان لوگوں کو کھلاؤ جو مانگتے نہیں ہے لیکن مسکین محتاج ہے، ضرورت مند ہے، بھوکے ہیں. اور وہ لوگ جو ضرورت مند بھی ہے اور ہاتھ بھی پھیلاتے ہیں، ان کو کھلاؤ. اس میں بھی ہماری ناانصافی ہے. میں مثال کے طور پہ تمثیلاً سمجھانے کی کوشش کروں گا. وہاں پہ بھی ایک بغیرتی انسان کے سامنے آتی ہے. اچھا حصہ رشتہ داروں کے لیے، اپنے قریبی لوگوں کے لیے. اصل میں گوشت کھلانا مقصد ہے. کن کو کھلایا جائے؟ قرآن نے کہا فَكُلُوا مِنْهَا، خود کھائیے، ٹھیک ہے، اپنے اہل عیال کو کھلانا بہت اچھی بات ہے. قانیہ اور معطر، وہ دو لوگ جو محتاج ہے، مسکین ہے، غریب ہے، ناتواں ہے، لیکن وہ مانگتے نہیں ہے. ان کو ہم نے تو ڈھونڈنا ہے، کیونکہ آپ کی سوسائٹی میں آپ کو پتہ ہے، ہم گاؤں میں رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے تقریباً 2-2.5 کلومیٹر تک ہمیں بالکل پتہ چلتا ہے کہ کون بندہ پورے سال گوشت نہیں کھا پا رہا ہے، کس کا اہل عیال گوشت نہیں کھا پا رہا ہے، نہیں خرید سکتا ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. ان کو کھلائیے. والمعطر، اور وہ لوگ جو مانگتے ہیں لیکن مستحق ہے، اندھا ہے، بیمار ہے، دوسرے معاملوں میں ہے. اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کا معاملہ بھی ہے. میں نے بھی آپ کو کہا 8 کیٹیگریز ہے، وہاں پہ خرچانا ہے. ہمارے پاس صدقہ خیرات کے لیے، انفاق باللہ کے لیے کن لوگوں کا حق ہے؟ بالکل یہ جو لوگ ہیں بیمار، آج ہمارے یہاں اللہ بچائے بڑی مصیبتوں میں لوگ پھنسے ہیں، بڑی وہ خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں. رات کو انسان کروڑ پتی ہوتا ہے، صبح وہ اپنی زمین تک فروخت کرتا ہے، اور وہ مانگنے کا قابل بھی، اس کے عزت نفس کے خلاف ہی کوئی ہاتھ پھیلائے. کیا ہمیں یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ آج اس کے ساتھ یہ حالت ہے؟ وی شوڈ پرووائڈ ہم، وی شوڈ اسسٹ ہم فائنانشلی، ہمیں کچھ فائنینشیل اسسٹنس کو دینی چاہیے. اور دوسری بات، آپ جمع کرنے والے ہمیں فلاں شخص کے لیے ہے، یہ بھی ایک عیب ہے. اچھا فلاں شخص کے ہمیں فلاں شخص کے لیے، اس سے اس کی عزت نفس اور داغدار ہوتی ہے. بالکل میں نے کہا کہ بیت المال ایک بہترین طریقہ، بہترین حل ہے، لیکن پراپر اکاؤنٹیبلٹی. ایسے کہ این جی او کے طور پہ آپ پیسے لاؤ گے، وہ لوگوں کو کھلاؤ گے، وہ لاؤ گے، دوسروں کے سر دکھاؤ گے، آپ سودا کرو گے، اور وہاں سے کروڑوں روپیہ بس 100 روپیہ ان کا دے تو لاکھ جیب میں. ایسا بھی ہے یہاں پہ. اور یہاں پہ بدقسمتی ہے، ہر ایک ان چک چلا جاتا ہے سوسائٹی میں وداؤٹ اینی پراپر چک. کوئی کسی کو چک نہیں کرتا ہے. بس اللہ کے بلیسنگز کو ہم سیکھ کرتے ہیں کہ اللہ مجھے مرسی دے دے، وہ مجھے بلیسنگز دے گا اور میں یہ چیز دے دوں گا. لیکن الٹا اس مال کے بارے میں قیامت کے دن آپ کی پرسش ہوگی، اور لازماً آپ کو اس مال کے بارے میں، ضمانت کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ نے یہ کہاں سے حاصل کیا، کیسے خرچ کیا، کیا مستحقین کے بارے میں آپ کو پوچھا جائے گا، کیا ان تک پہنچا یا نہیں پہنچا. ہماری بیوہ، ہماری بیٹیاں، خود دیکھا ہے ہم نے. اور جو مستحق لوگ ہیں وہ مانگ نہیں پا رہے ہیں، ہمیں سب کو علم ہے، پھر بھی ہم ان کو نہیں دے پا رہے ہیں، اور ان لوگوں کو دے رہے ہیں جو اصل میں مستحق نہیں ہے. اور یہ بیگنگ پروسیس اٹ شوڈ بی پراپرلی اسٹاپڈ. آپ میری گزارش ہوگی آپ کے پروگرام کی، تو ہر گاؤں میں کمیٹی بنائیے. آپ جو بھی وہاں پہ بھیک مانگنے آتا ہے، اسٹاپ ہم، اس کو روکیے. آپ پراپر انویسٹیگیشن کریے. جب اس کو اپنے گاؤں والے نہیں دیں گے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس گاؤں میں بھی اچھے لوگ رہتے ہیں. کیا ان کو دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ کیا انہیں علم نہیں ہے کہ یہ غریب ہے؟ وہ پھر دوسرے علاقے میں کیوں آتا ہے؟ ابھی میں نے دیکھا کہ کسی جگہ آگ لگ جاتی ہے، پھر وہ بیچارے اخباروں میں دیتے کہ بھائی ہمارے نام پہ کوئی چندہ نہ کرے، پھر بھی لوگ دیتے ہیں، اور ان کے نام پہ کہ ہم لوگ فلاں علاقے کے ہیں، آگ نے ہماری دولت کھائی ہے، مکان کھایا، ہمارے لوگ مارے گئے ہیں، ڈنڈورا پیٹ پیٹ کے جمع کرتے ہیں. اور یہ پروفیشن ہے. ایسے لوگ کروڑوں پتی ہے، ایسے لوگ لاکھ پتی ہے، ایسے لوگ ہزاروں روپے کماتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے، آئی ایم دا آئی وٹنس، 500-600 روپے وہ موبائل پہ ریچارج ڈالتے ہیں جن کو بیکنگ کرتے ہیں، جبکہ گورنمنٹ امپلائی گیزٹڈ کیڈر کا ایفرٹ نہیں کر پا رہا ہے. یہاں پہ ہم نے کیٹیگری جو قرآن نے دی ہے، ان کے سوا کسی کو بھی اپنا مال دینا بالکل جائز نہیں ہے. اینڈ وی شوڈ پراپرلی، سوشلی اینڈ ریلیجسلی ہم نے اسٹاپ کرنا چاہیے. جو لوگ مطلب ایموشنلی ٹارچر ہونے کے بعد اپنا مال دولت جو ہے بنا ویریفیکیشن کے کہیں پہ بھی دے دیتے ہیں، ان کے لیے آپ کی طرف سے کیا پیغام رہے گا؟ جی، سب سے بڑی بدقسمتی ہے، یہاں پہ ایموشنل بنایا جاتا ہے. بچوں کو اٹھایا جاتا ہے پرانے کپڑے لگا کے، وہ بندے ڈرامہ کرتے ہیں، اندر بازو باندھتے ہیں، حالانکہ وہ بازو اس کی ہوتی ہے، ٹوٹی نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اندر بازو رکھ کے باہر سے اس کے وہ سلیوز جو ہوتے ہیں وہ اویزاں ہوتے ہیں، اور وہ ڈنڈورا پہ کوئی چیک نہیں کرتا ہے اس کو. لنگڑا بن کے کوئی جن کو جمع کرتا ہے.
ہمیں جذباتی بنانے کے لیے آخر ہوا کیا اس قوم کو، کیوں ایموشنل بن رہے ہو؟ کیا ان لوگوں کے بارے میں آپ ایموشنل نہیں بن رہے ہو کہ آپ کے ہمسایہ میں ایک یتیم لڑکی ہے، آپ کے ہمسایہ میں ایک بیوہ لڑکی ہے، آپ کے ہاں سی پیشنٹ ہے، کینسر پیشنٹ ہے، اس کو ہم نہیں دے پا رہے ہیں؟ اور وہ جو ڈرامہ رچا رہا ہے کس چیز کا کہ بھائی ایموشنل، ون شوڈ نیور بی دا ایموشنل. جو ریسپانسبل سٹیزن ہوگا، سویلائزڈ سٹیزن ہوگا، وہ ایموشنز کے بنیاد پہ کبھی فیصلہ نہیں کرے گا، نہ اپنا مال خارج کرے گا. اٹ از مائی ہمبل ریکویسٹ ٹو آل دوز ویری پیپل جن کو اللہ نے مال دیا ہے لیکن ایموشنل بیسس پہ دیتے ہیں. ایموشنل بیسس پہ نہیں دینا ہے، پراپر ویریفیکیشن کے بعد دینا ہے. اور ایموشنلائز کرنا اپنی سوسائٹی کو، یہ دوسرا ایک حملہ ہے، یہ ہمارے عزت پہ ایک دوسرا حملہ ہے. ہمیں ایموشنلائز کیا جاتا ہے، ہمیں ایموشنل بنایا جاتا ہے. اور بہت سے لوگ میں نے دیکھے وہ روتے ہیں شاید ہمیں اللہ کی بلیسنگز مل جائے اٹھا دے دو، یا جان چھڑانے کے لیے. ایسا نہیں ہے، اور میں خود اس چیز سے بالکل پرہیز کرتا ہوں. حالانکہ رجسٹ کیا جاتا ہے، اپوشن ہوتی ہے، بھائی اب آپ کو کیا پریشانی تھی، مال دینا تھا، یہ مال اللہ کا ہے. ہاں، رات کو انسان کروڑ پتی ہوتا ہے، صبح بھیک مانگتا ہے. ہم نے اس چیز کو بھی دیکھنا ہے. اور مجھے امید ہے کہ پروگرام کو دیکھ کے، ویسے بھی یہ ذہین لوگ بیٹھے ہیں، آگے دیکھنے والے لوگ ذہین ہیں، ہماری سوسائٹی میں بہت کوالیفائڈ لوگ ہیں، ان کو سامنے آنا چاہیے، ایک کمیٹی بنانی چاہیے، اس کا پراپر انویسٹیگیشن کرنا چاہیے. ہر گاؤں پہ ولیج لیول پہ ایک ایسا بیت المال ہونا چاہیے جو چیکڈ ہو، ان چیکڈ نہ ہو، جس کی پراپر انویسٹیگیشن ہو، اور وہاں پہ ذمہ دار لوگ، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو، احتساب ہو. تب جا کر ممکن ہے ہم ایموشنل ہونے سے بچ جائیں، اور جو ہمارا مال ہے وہ واقعی ان لوگوں تک پہنچ جائے جہاں سے ہمیں بلیک میل نہیں کیا جائے گا. تو بہت بہت شکریہ بیگ صاحب آپ کا. یہ تھے ہمارے ساتھ محترم فیاض احمد بیگ صاحب، جو ایک صحافی بھی ہیں اور ساتھ میں سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، سماجی کارکن بھی ہیں. تو آج ان کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے اپنا قیمتی سمے نکالا، اپنی اس نالج کے ذریعے ہمیں اور ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا. تو آپ کی کیا کچھ رائے ہیں اس چیز میں کو لے کے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے.